नाज़रीन, एक मरतबा फिर इस सच के सफ़र के साथ हमारे प्यारे भाई ब्रदर जेरोम एक मरतबा फिर हाज़िर ख़िदमत हैं, और सुहेल आपके ख़ादिम और आपको सलाम अर्ज़ करते हैं, आपको दुआओं में याद रखते हैं, और ये बताते चले कि जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा था उसमें एक छोटा-सा ब्रेक चाहते हैं, क्योंकि कुछ एतराज़ात सामने आए हैं जो हमारे मसीह बहन भाइयों से पूछे जाते हैं, और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मोअतरज़ीन हैं, हम उनके नाम तो नहीं लेंगे, ये मुनासिब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हिस्ट्री का हमने सिलसिला शुरू कर रखा है उसमें हम एक ब्रेक रखें और इस सिलसिले को शुरू करें, ताकि जिन्होंने एतराज़ात सुने हैं, जो परेशान हैं, उनको मालूम हो सके कि कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। आपका ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किसी ने कहा है कि हमें जो खाना मिलता है वो इस वजह से नहीं मिलता कि हमें भूख लगी हो, बल्कि इसलिए होता है कि चीज़ें पड़ी होती हैं, खाने की चीज़ें मौजूद होती हैं, तभी भूख लगती है। तो चीज़ें मौजूद हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। और इन एतराज़ात के हवाले से जो टॉपिक है वो है निजात पर एक मुवाज़ना है, और जो दीगर मज़ाहिब हैं उनका हम एक मुवाज़ना करेंगे, और जो देखेंगे कि जो हमारे दावे हैं, मसीहों के दावे, कहाँ तक दुरुस्त हैं। तो सवाल शुरू में 2 सवाल बन रहे हैं, दोनों आपस में एक्चुअली जुड़े हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इन दोनों सवालों को सुन लें और फिर ठीक उनको तरतीब से जवाब दे दें उनका। पहला तो ये है कि जितने एतराज़ात किए गए हैं मसीहत पर, उनका ज़्यादातर उनका ताल्लुक 18वीं सदी से है, और ज़्यादातर जो एतराज़ात हैं जो बरसग़ीर के उलमा थे जो मसीहत के ख़िलाफ़ थे, उन्होंने किए। और फिर इससे ये कि दावा दुरुस्त है कि नहीं, कि क्या हम इतने काबिल थे, हमारे लोग जो गैर मसीही थे, कि वो एतराज़ात करते। और दूसरा ये कि ये भी यहीं से बरसग़ीर का एक एतराज़ है, और बहुत ज़ोर के साथ पूछा गया है कि ईसाईयत निजात को बिल्कुल नहीं मानती और कफ़ारे के बगैर कोई रूहानी तरक्की तस्लीम नहीं करती। कहाँ तक ये दोनों बातें सही हैं? अच्छा सर, पहले तो ये कि 18वीं सदी में जैसे आपने कहा कि मतलब बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा क्रिश्चियंस को, और ये कि इसकी मुखालफत में बहुत सी किताबें लिखी गईं। हुँ, हुँ। उसकी मैं समझता हूँ कि वजह एक बर्र-ए-सग़ीर में ये थी कि उस वक़्त जब मिशनरीज़ ने मास कन्वर्जन शुरू की, हुँ, हुँ। और लोगों ने जो है वो मसीहत के हल्क़ा बगोश में आने की मतलब जो है वो यानी कि जौक दर जौक आने शुरू हो गए। तो उससे जो ज़ाहिर है कि दूसरी रिलीजन जो है वो जेपरडाइज़ हो गईं। ज़ाहिर हुँ, है ये किसी के साथ भी हो सकता है, कि हमारे साथ भी होगा। अगर बहुत से लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी छोड़कर कहीं और जाएँगे, हुँ, तो हमें भी वही परेशानी होगी जो उनको हुई थी। तो जब मसीहत इतनी तेज़ी से फैलनी शुरू हुई, उनकी कोई भी तरीक़ेकार हो, तो जो ख़तरा पैदा हुआ मज़ाहिब को, हुँ, उसके नतीजे में उन्होंने उन अक़ाइद को, जिस पर ज़्यादा बात नहीं की जाती, आम शख़्स बात नहीं करता, मसीहत के उन अक़ाइद को निशाना बनाया। हुँ, और चूँकि उनको एक तहरीक चलानी थी, हुँ, ये उस तहरीक के नतीजे में सब कुछ हुआ। हुँ, कुछ जगह कहा गया कि ये बाइबल बदल गई है, हुँ, हुँ, कुछ जगह चूँकि बाइबल से जान छूटती नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि दीगर मज़ाहिब में उनका ज़िक्र है। हुँ, हुँ, तो चूँकि बाइबल से जान नहीं छूट रही थी, तो कहा कि ये है तो सही खुदा का कलाम, मगर बदल चुका है। हुँ, दूसरी ये कि कहा कि इसके जो अक़ाइद हैं बड़े मुशरिकाना हैं, हुँ, हुँ, उन अक़ाइद को निशाना बनाया जाए। हुँ, क्योंकि आम मसला ये आ रहा था कि कुछ अक़ाइद जिन पर आम तौर पर बात नहीं की जाती, जैसे निजात, आज आप बात कर रहे हैं, निजात पर और मसीह की अलूहियत पर, हुँ, हुँ, अक़ीदा तस्लीस पर। कफ़ारा। हाँ जी, और उसकी कफ़ारा तो ज़ाहिर है कि आप निजात के साथ कनेक्ट हुँ, करते हुँ, थे उसको, हुँ, तो इन चीज़ों पर बात नहीं की जाती है। हुँ, हुँ, आम तौर पर मतलब हम सिंपली ये कह देते हैं, और मुझे इस बात पर एतराज़ भी है, हुँ, हुँ, क्योंकि चर्चेज़ में हम सिंपली ये कह देते हैं कि मसीह ने हमारी खातिर जान दी। हुँ, भाई वो जान क्यों दे दी? ये बताओ तो सही। हुँ, यानी एक मुझे याद है कि मैं लेक्चर कर रहा था, एक शख़्स ने कहा कि साहब अगर मसीह ने जान दे दी हमारी खातिर, तो आपके खाने खाने से मेरा पेट कैसे भर सकता है? हुँ, हुँ। और इसके ऊपर तो एक और भी बात इसी तरह की करते हैं कि जी, अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है और टैबलेट आप खा लें, तो हाँ, सर सर का दर्द कैसे सही? लेकिन जो पहले सवाल में जो चीज़ छुपी हुई थी वो ये कि क्या सोर्सेज़ बरे-सग़ीर की तहकीक थी, या उसका हाँ, नहीं फिर उस वो फिर किया क्या लोगों ने? हुँ, आगे जाके किया इन्होंने ये कि चूँकि डायरेक्टली एक तो वो अक़ाइद को समझते भी नहीं थे। हुँ, हुँ, चूँकि अक़ाइद को समझते नहीं थे, इसलिए उनके एतराज़ इतने जामे नहीं थे। हुँ। आम लोगों ने पढ़ा तो समझा कि बहुत बहुत कमाल किया उन्होंने। ये अंजील में तहरीर है, आपका मुद्दा ये था, और इसको गौर से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी, जी।
اور میں نے کہا تھا کہ انجیل مقدس سے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. انجیل مقدس میں سے پڑھیں اور دیکھیں. ہمارے ساتھ آپ حضرت متی کی معرفت انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی آخری آیات ہیں. 21ویں آیت خاص طور پر. اس کے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. لیکن اس کو تھوڑا سا اوپر سے بھی پڑھنا چاہیے کیونکہ کہیں وہ جو ان کے کنوارے بیوی مریم کے کنوارے ہونے کی بات اور القدس کی جو بات ہے وہ کہیں پرابلم نہ کریٹ کرے. اس کو اوپر سے پڑھ لیتے ہیں. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا ہے یوسف ابن داؤد اپنی بیوی مریم کو اپنے لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب وہ ڈفرینس دوبارہ بتا دیجیے ایک مرتبہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگوں کو کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے وہ کئی لوگوں کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گناہ کی حالت میں خدا ہمیں بچائے گا. یہاں یہ لکھا ہے کہ گناہ سے بچائے گا یعنی آپ کو پیوریفائی کرے گا وہ پھر آپ قابل قبول ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ نجات ہے کیا چیز. یہ تو ہم نے بتا دیا کہ یہ مکمل طور پر کسی کو بچانے کا نام نجات ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب بات یہ آ گئی کہ جس کو بچانا ہے آخر اس کو ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے صاحب. عام طور پہ مادی زندگی میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو فرض کیا کوئی آدمی بیمار ہے, وہ بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے, اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو اس کی جان لے سکتی ہے. اگر اس کو بچانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیمار کو بچانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے صاحب. انسان بھی گناہ کی دلدل میں اس طرح سے دبا ہوا ہے یعنی گناہ کی حالت میں وہ بیماری ایسی ہے جو اس کی جان لے سکتی ہے. اس کی فزیکل جان بھی لے سکتی ہے, اس کی اسپریچول جان بھی لے سکتی ہے. سیکنڈ, کوئی شخص اگر ڈوب رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ شخص ڈوب رہا ہے, ہم نے اس کو بچانا ہے, اس کو بچایا جاتا ہے. یا پھر کسی شخص پر ایسا الزام ہو اور اس کو وکیل درکار ہو تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس کو بچانا ہے. ایک صاحب نے کچھ کوٹیشنز دی اور کہا کہ جب انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کن کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان صاحب کی کوٹیشنز آپ کو دوں. جی پلیز پلیز. تو ان کا نام ہے رابرٹ گرومیکی. ٹھیک ہے صاحب. رابرٹ گرومیکی کی ان کی کتاب ہے سیلویشن از فار ایور. ٹھیک ہے صاحب. انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ کے آپ کو سناؤں کہ انسان کب خدا سے دور ہو جاتا ہے. جب کوئی کلام خدا کو ریجیکٹ کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کلام بدل گیا ہے, یہ کلام کہتا ہے کہ اس میں تضاد ہے, اس کو پڑھے بغیر اور اس کی تحقیق کیے بغیر اس پر الزام لگاتا ہے, اور تحقیق سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا یہ بدل گئی ہے اور اس کے بعد بغیر پوچھے اس کے ماننے والوں سے اس پر الزام لگاتا ہے تو وہ خدا کی نظر میں ہیچ ہے اور وہ دور ہو جاتا ہے خدا سے. میں ایک چیز یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ جب آپ مذہبی ہوتے ہیں, آپ کا تعلق کسی دین سے ہوتا ہے تو آپ پر ایمان واجب ہوتا ہے. تو آپ پر جب ایمان واجب ہو گیا بغیر جانے, کیونکہ آپ بچپن سے ایمان رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کسی بھی مسجد میں, کسی بھی چرچ میں, کسی بھی مندر میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ کتب پڑھی ہی نہیں ہوتی جن کو پڑھ کے آپ اعتراضات کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ کا ایمان بہت پیور فارم میں ہوتا ہے. تو ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ بڑے ہوتے چلے آتے ہیں آپ دوسری کتابوں پر اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں؟ ایمان کو تو پیور ہونا چاہیے. جو ایمان آپ کے بچپن میں تھا جس خدا پر, اور آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ کتابیں خدا کی طرف سے ہیں, اس وقت کیوں نہیں بدلی, وہ بڑے ہونے کے بعد کیوں بدلتی ہیں؟ سوچئے گا اس سوال کو, جاری رکھیں. ایکچولی چونکہ اب بہت دوسری طرف آپ نے بات کر دی تو مجھے اس سے بات ایک یاد آ گئی. ایکچولی ہم لوگوں کو جو ہے سوشلائز کرتے ہیں. میں پڑھا رہا تھا ایک دن تو میرے اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ سوشلائز کرنے کا کیا مطلب ہے. تو میں نے کہا بیٹا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو, ان کسٹمز کو نہیں سمجھتا جو وہاں رائج ہوتے ہیں. ایک میں نے کہا چھوٹے سے بچے کی مثال لے لو, ہمارے ماحول کی بات کر رہا ہوں, ویسٹ کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ماحول میں دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں دکان پر کچھ چیز خرید رہی ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہے, بھاگا بھاگا جاتا ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے رکنا چاہیے, پہلے ان کو چیز لینی ہے بعد میں نے خریدنی ہے.
وہ جاتا ہے دونوں لڑکیوں کے درمیان میں سے گھس کر اپنا سر نکالتا ہے اور دکان والے سے کہتا ہے مجھے یہ دے دو نا. لڑکیوں کو اعتراض ہوتا ہے, دکان والا بھی تھوڑا بہت لحاظ کر لیتا ہے. کیا یہ کام ایک بڑا آدمی کر سکتا ہے کہ جائے بھاگا بھاگا دونوں لڑکیوں کے درمیان میں سے سر نکالے اور اونچا کر کے کہے کہ مجھے یہ چاہیے؟ وہ سر نہیں ہوگا اوپر ہمارے معاشرے میں اتنا. ہاں جی, کتنے جوتے پڑیں گے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. بہت بے تحاشا. تو اب دیکھ لیجیے, تو ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایکلیمیٹائز کرتے ہیں, اس کو مطلب سوشلائز کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک مجلس اٹینڈ کرنے گیا تو صاحب لیکچر کر رہے تھے ایک, اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ عیسائیوں نے کتابیں بدل دی ہیں. تو میں نے جب رات کو دعوت ہوئی ان کے ساتھ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. جو بھائی ایک چھوٹی سی, عیسائیوں کو ویزے نہیں ملتے, کتابیں تو پوری دنیا میں ہیں ساری. ہاں جی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کتابیں بدل دی ہیں. صحیح بات. آپ اپنے بچے کو آزاد چھوڑیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ پہلے سے اس کو اتنا جو ہے وہ سوشلائز کر دیتے ہیں اس معاملے میں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کو راہ راست پر لانا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, مگر مجبوری ہے, سب کرتے ہیں, شاید ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں ایسا. مگر یہ کہ اینالیسس کی عادت ضرور ڈالیں بچوں کو کہ سچ کی طرف دیکھیں. سچ کا جاننا بہت ضروری ہے, سچ کسی کے پاس بھی ہو اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے معاشروں کی یہی ایک خرابی ہے, جب سچ جاننے کو روکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ عجیب طرح سے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں وہ بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں, اور جب ان کے علاج کی کوئی مطلب جو کوئی علاج باقی نہیں رہتا ان کے مرض کا, اور اسی طرح ان کے روحانی مرض کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس حالت پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا علاج نہیں ہو سکتا اور وہ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہت دل دکھتا ہے کہ ہمارے معاشروں میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور ہم التماس کرتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ آپ جو تحقیق ہے اس پر ضرور توجہ دیں. اپنے گھروں میں ایسے نظام قائم کریں کہ سچائی کی طرف اس کو قبول کرنے کے لیے, اس کو بولنے کے لیے, سننے کے لیے لوگ تیار ہوں. جاری رکھیں. سوری. تو ہم بات کر رہے تھے جناب رابرٹ گرومیکی کی, ہاں جی, کہ جنہوں نے سیلویشن از فار ایور لکھی. انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص خدا کے کلام کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے. ہاں جی. جب وہ اپنے ضمیر کی آواز کو نہ سنے, یعنی ایک شریعت تو اندر بھی ہے نا, ایک سچ تو اندر بھی ہے, جس کے بارے میں ہم نے کلیمنٹ آف الیگزینڈریا کی بات کی تھی تو اس وقت ہم نے پڑھا. یوحنا کی انجیل میں بھی. جی بالکل. معرفت انجیل میں. کہہ رہے جب وہ دنیاوی ہو کر دنیا کو خدا کی جگہ دے دیتا ہے, یعنی اتنا دنیاوی ہو گیا اب کہ اس نے خدا کی جگہ دے دی دنیا کو. اسکالرس کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. اور جو ہے پھر اس نے یعنی کہ زمین کی چیزوں کو خدا بنا لیا. آپ سمجھ لیجیے جب وہ شیطان سے تعلق پیدا کر لیتا ہے, ٹھیک ہے صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ انسان روحانیت کے طور پر مر چکا ہے, صحیح, اور مادی طور پر مر رہا ہے. انسان کی بالکل وہ حالت ہے, وہ بالکل اس وقت کا انتظار کر رہا ہے, یعنی اپنی پھانسی کے لائن میں کھڑا ہوا ہے, پھانسی کی لائن میں کھڑا ہوا ہے, اور اسے کینسر بھی ہے. کیا بات, دونوں باتیں, دونوں حالتوں میں مر رہا ہے. ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی تھیں. اچھا جب وہ کہتے ہیں کلام مقدس کا حوالہ دیتے ہیں, چونکہ حوالے بہت زیادہ انہوں نے دیے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب آپ ایک دو حوالہ دیں. ہاں جی. تو آپ رومیو کا حوالہ دے دیں, 1 باب 19 اور 20 آیت ہے. کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے, اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا, کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں, یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. ان کو کوئی عذر باقی نہیں کہ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کر دیں. باقی چیزیں بھی وہی کہہ رہی ہیں جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے صاحب. پھر جب وہ آگے آتے ہیں کہ جب وہ دنیاوی ہو کر دنیا کو خدا کی جگہ دے دیتا ہے, تو آپ 1 جان لے لیجئے, 2nd چیپٹر 15 اور 15 to 17. اچھا. نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں, جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں, کیونکہ جو کچھ دنیا میں یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں, لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں. اور شیطان کے بارے میں جب وہ شیطان سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، میتھیو 4:8-9 پڑھ لیں آپ. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. اس نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے. ہاں جی. یعنی دیکھیے کہ یہاں پر جو شیطان دعوت دے رہا ہے، کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے اس چیز کی کہ اگر کوئی شخص میری پیروی کرے گا تو اس کو وہ ساری چیزیں ملیں گی. یعنی اب انسان اتنا دنیاوی ہو جائے کہ شیطان کی پیروی کرنے لگے. سجدے کی حالت میں اس کے آگے ہوتا بالکل، ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. پتہ بھی نہیں ہوتا اس کو، اور وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے جو شیطان اس سے کہہ رہا وہ ان ہوتا ہے. تمام برکتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خدا ایسی کی چیزیں طرف سے انسان ہیں. کو ہاں خدا سے دور لے جاتی ہیں. جی. اس وقت نجات جو ہے تحریک میں آتی ہے. اب بات یہ ہے کہ اصل میں اگر نجات انسان کو چاہیے تو کیوں چاہیے؟ ہاں جی. اسے ہوا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ہوا کیا ہے. تو ہم چلے جاتے ہیں پھر وہیں جہاں انسان کی کریشن ہوئی تھی، اور ہم پڑھتے ہیں کہ جس وقت آدم کے سامنے پہلی آزمائش رکھی گئی، یعنی کہ شیطان نے پہلی آزمائش رکھی اور اس نے خدا کی حکومت اولی کی. خدا کی حکومت اولی کرنا جو ہے وہ خدا سے دور لے جاتا ہے. باریک سی لائن، کیا تمام خدا نے مذاہب، تم سے یہ کہا؟ یہ صرف کرسچینٹی کا تصور نہیں ہے، سب کا. تمام مذاہب میں یہ تصور ہے کہ جب آپ خدا کی حکومت اولی کریں گے وہ آپ کو خدا سے دور لے جائے گی. اور میں چاہوں گا کہ آپ تیسرا باب پڑھیں، یعنی کہ بالکل جینیسس کا تیسرا باب پڑھیں، اور اس میں 6 آیت سے ہم پڑھیں گے کہ جس وقت اس کے سامنے آپشن رکھی گئی انسان کے سامنے کہ یہ وہ درخت ہے جو تمہیں اگر تم کھا لو تو تم بہت بڑے ہو جاؤ گے، تو اس میں کون سے ایلیمنٹس ہے جس نے اس کو ویک کر دیا؟ تیسرا باب سے کون سی آیت؟ 6 آیت سے آگے. مطلب عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے. تو اب دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر 3 ایلیمنٹس جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، صرف بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آدم کو ہوا کیا تھا، ہمیں کیا ہوا ہے، ہمیں کیوں نجات کی ضرورت ہے، اور پھر معاملے آ جائے گا پھر کفارے پر، کہ چونکہ سوال کی طرف میں ابھی تک پوری طرح نہیں آیا، صرف بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں انسان کو ہوا کیا ہے جس کے لیے ہم نجات کرتے پھر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تو دیکھیے کہ پہلا ایلیمنٹ جو مطلب آپ نے باپ میں پڑھا وہ یہ تھا کہ جب عورت نے دیکھا کہ وہ پھل کھانے میں اچھا، تو یعنی اس کو جب کھانے میں اچھا ہے کہ یعنی کہ اس کی جسم کی ایک خواہش تھی کہ یہ میں کھا لوں، چیز میرے جسم کو تقویت پہنچ جائے گی تو کھانے میں اچھا ہے. پھر کہا دیکھنے میں خوشنما، یعنی آنکھوں کی خواہش، یعنی آپ آنکھوں کو لبھا رہی ہے وہ چیز، اب آپ کو انڈائریکٹلی وہ سکون میں لے کے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، نشے میں لا رہی ہے. اچھا، تیسری چیز وہ کہا کہ عقل حاصل کرنے میں خوب، کیونکہ اس سے پہلے ان سے کہا جا چکا تھا کہ جس دن تمہیں کھاؤ گے تمہاری عقل بہت زیادہ ہو جائے گی، خدا کی طرح ہو جاؤ گے. بن جاؤ. تو غرور کہ میں بہت بڑی چیز بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، میں عالم فاضل بن جاؤں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ اشارہ بائبل اس طرف کر رہی تھی کہ 3 چیزیں جو ہے آدمی کو مروا دیتی ہیں. اور چونکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ آیت پڑھی تھی اتفاق سے، جناب یوحنا کا خط تھا پہلا آپ وہ دوبارہ دہرا دیجئے تاکہ ہم اس کو پھر اس کے ساتھ کمپیئر کر سکیں. نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش. دوبارہ جائیے گا، ویری سلو. اچھا، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، یہ پہلا وہ پرابلم تھا جو کھانے میں اچھا، جسم کی خواہش تھی. جیسے میں نے کہا کہ وہ وہی آزمائش ہے جس سے حضرت یوحنا جو ہے وہ ہوشیار کر رہے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو بیسک ایلیمنٹس ہیں اور جو آپ ابھی تک ہیں. جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش
اور زندگی کی شیخی، غرور آ جائے گا کہ میں. تو یہ 3 وہ ایلیمنٹس تھے جن سے پہلے انسان کو آزمایا گیا. یہ وہ 3 ایلیمنٹس ہیں جس سے جناب یوحنا نے ہوشیار رہنے کے لیے کہا کہ یہ وہ بیسک ایلیمنٹس ہیں جو انسان کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مغرب جس طرح سے بربادی کی طرف بھاگے چلا جا رہا ہے، اس میں یہ آخری بھی بہت جو آزمائش ہے بہت زیادہ ہے کہ وہ زندگی کی شیخی مارتے ہیں. ہم سب چیزوں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اپنی عمر بڑھانے کی ترکیبیں ڈھونڈ رہے ہیں. اگر زمین فنا ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوسرے سیاروں میں چلے جائیں گے، کیا ریسرچ ہے. لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ کتنی شیخی آ گئی. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، لیکن خود کو خدا جیسا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. تو وہی مسئلہ ہے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی بات تو ہے جس کا جو ذکر ہے، جو مسئلہ آپ کو پریشان کیے ہوئے کہ، لیکن وہ کیونکہ کلام مقدس پڑھتے نہیں اس لیے ان کو پتہ نہیں چلتا. جاری رکھیے. اچھا، اب دیکھیے کہ یہ آزمائش جب انسان پر آئی اور وہ آزمایا گیا تو اس کا لیول جو ہے، چونکہ خدا سے اس کی پھر رابطہ نہیں رہا اس طرح جس طرح وہ پہلے تھا. پہلے تو خدا کی طرف سے ہدایت بھی ہے، ہر چیز ہے. خدا سے جب دوری ہو جائے گی تو وہ اس لیول پر نہیں رہے گا، اس کا لیول گر گیا. اب دیکھیے کہ جب آپ بہت زیادہ ایسے علوم میں جاتے ہیں جن کا تعلق سائیکالوجی اور بہت ساری چیزوں سے ہے اور کچھ سائیکوکنیسس سے بھی ہے، تو وہاں جب ان کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی غلطی کرتے جاتے ہیں آپ کے برین میں کچھ ایسی بلاکیج ہوتی ہے کہ آپ ویسے نہیں رہتے جیسے آپ پہلے تھے. ضمیر ایک ایسی چیز ہے، اس کو سینس ضرور کرتا ہے، چاہے آپ کتنے بھی برے انسان ہو، سینس کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے انسان ایسا نہیں تھا. پہلا انسان ایسا تھا کہ اگر کوئی اس کو پرابلم ہو جاتا تو وہ باڈی کے اوپر کنٹرول کرنا جانتا تھا، اس کو خود ٹھیک کر لیتا، اس کے برین میں اتنا پوٹینشیل تھا. مگر جب اس نے یہ سب کچھ کیا تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کے وہ پوٹینشیلز، وہ اس کی خواہش جو ہیں وہ جاتے رہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب یہی آزمائشیں ایک دوسرے انسان پر آئی جس کو مسیح کہہ رہے ہیں، جناب مسیح پر جب یہ آئیں، جو پہلے سے روح تھا، وہ پہلے سے مادہ نہیں تھا، ہم پہلے سے مادہ تھے. حضرت آدم پہلے مادہ تھے، ان کو روح بننا تھا، ابھی اس لیول پر آئے نہیں تھے. کچھ ہدایت آنی تھی جس کی وجہ سے اس لیول پر آ جاتے. اب وہ جو پہلے روح تھا اور ہماری خاطر اس نے جسم اختیار کیا، جب اس کے سامنے آزمائشیں آئیں، جناب آدم کے سامنے جس وقت آزمائشیں آئیں اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا. جب اس کے سامنے آزمائشیں آئیں اس کا پیٹ بھی خالی تھا، اور اس کے پاس وہ محل جیسی جنت نہیں تھی، اس کے پاس وہ بیابان تھا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اگر متی 4 باب سے اس کو پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، تو اندازہ ہو کہ جو آزمائشیں سامنے آئیں اس کا جواب اس نے کیسے دیا. چوتھے باب کی کون سی آیت سے پڑھنا چاہیں گے؟ جہاں سے آزمائش مسیح شروع ہوتی ہے اور روح سے بیابان میں لے گیا، جہاں مطلب یہ لکھا ہوا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پہ کھڑا کر کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. یہ میں نے تیسرے باب کی آخری آیات سے لے کے پھر چوتھے باب کی پہلی آیت سے شروع کیا تھا. جی اب دیکھیے سہیل کہ اس کے اندر جو آزمائشیں ہیں وہ بھی 3 ہی ہیں، حالانکہ تو آزمائشیں یہاں بھی 3 ہی ہیں. تو اب دیکھیے کہ پہلی آزمائش کیا،
کہہ دیں پتھروں سے کہ روٹیاں بن جائیں. جسم کی خواہش، بھائی تمہیں جسم کی ڈیمانڈ ہے، تم بھوکے ہو، اس وقت معجزہ کرنا عین جائز ہے. تو کہا کہ کہہ دیں پتھروں سے کہ روٹیاں بن جائیں. یعنی جسم کی خواہش پوری کرو، وہی آزمائش. پھر یہ کہ دنیا کی سب شان و شوکت تمہیں دے دوں گا اگر تم مجھے جو ہے جھک کر سجدہ کرو. تو یعنی تمہیں دے دوں گا، اور اسے ساری شان و شوکت دکھائی، کہا دیکھو کتنا خوبصورت ہے. یعنی آنکھوں کو لبھانے والی چیزیں دکھائیں. بالکل وہی آزمائش ہے جو حضرت حوا اور آدم کے سامنے تھی. اور کہا کہ مطلب اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ تیرے بارے میں لکھا ہے کہ تیرے کو سنبھال لیں گے. تیرے بارے میں تو اتنی باتیں لکھے، تو ثابت ہو جائے گا کہ تو کون ہے. تیرے اندر وہ غرور آ جائے کہ واقعی تو خدا کا بیٹا ہے. تینوں صورتوں میں مسیح نے ببلیکل حوالے دیے اور کہا کہ خدا کے جو تحریر شدہ کلام ہے اسی سے ایک طرف کلمہ متجسد ہے، ایک طرف تحریر کلام ہے، اور دونوں اس بات پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کہیں سے یہ نہیں بات کر رہے کہ کانٹرڈکشن ہے. ہاں، جس کی جو غلط استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہ غلط استعمال کرنا چاہ رہا ہے. کلام اپنی جگہ ویسے کا ویسے قائم ہے. یہ استعمال کے اوپر ہے، کیونکہ وقت کم ہے. جاتے ہوئے نجات کے حال سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ اکثر یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کبھی آپ نے چوزے کو انڈے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ جو باہر آتا ہے. میں ایک چرچ میں بیٹھتے کلاس اٹینڈ کر رہے تھے، تو وہاں پر جو پاسٹر تھے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. کہتے ہیں چوزے کی فطرت میں ہے، جو وہ نکلتا ہے انڈے سے تو وہ دانہ چگنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو کوئی سکھانے والا کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح ہمارے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ ٹرانسفر اس طرح سے ہوا کہ جب ہم معصوم پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب تک ہم مرنے کی نوبت تک پہنچتے ہیں تو ہمارے اندر وہ فطرت اثر کر رہی ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا نہیں کہ ہم گناہ نہ کریں، اس لیے ہم گنہگار گنے جاتے ہیں. جناب مسیح وہ واحد ذات ہیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، اس لیے وہ ہمارے نجات دہندہ ہوئے. ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، اس کے اوپر مزید پروگرام ہوں گے، دیکھنا نہ بھولیے گا. یہ سچ کا سفر ہے. شکریہ.